अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले मुबारक पर। नाज़रीन, नए आने वाले व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ प्लीज़। आज नाज़रीन हम आपसे बजट आज पेश होने वाला है। मुफ्तार इस्माइल साहब बजट पेश करने जा रहे हैं, तो उसी वाले से आपके साथ जंग न्यूज़ का एक दारिया शेयर करते हैं। दारिया में जंग न्यूज़ लिखता है, माली साल 2022 और 23 का वफाकी बजट आज शाम मुफ्तार इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली में पेश कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ज़ाहिर करदा खदशात, आलमी कहत के खदशात, अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई इदारों की आलमी ग़िज़ाई सूरत हाल से मुतल्लिक़ रिपोर्टों और यूक्रेन जंग के असरात के तनाज़ुर में महंगाई, तवानाई, बहरान और चैलेंजों से घिरी पाकिस्तानी कौम, बिलखसूस गरीब और मुतवसत तबके के लोगों का ये तजस्सुस बढ़ गया है कि हर बार अदाद शुमार की जादूगरी की इस पटारी से आज क्या कुछ बरामद होता है। इस वक्त पेट्रोल की महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग, आबी बहरान समेत मसाइल का तोमार है जिसका अवाम हल चाहते हैं। बुध के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल NEC ने जो फैसले किए, इनसे वाज़ेह है कि तवानाई और लोड शेडिंग के शतरे बेमहार को काबू में लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और मसाइल समेत दीगर अमूर पर बजट तजावीज़ में किन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ रखी गई है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल और मुश्तरका मफादात की कौंसिल कौमी वहदत के मज़हर इदारे हैं जिनमें वफाक और सूबे मिलकर मसाइल हल करने की राह निकालते हैं। बुध के रोज़ मुनक्किदा NEC के इजलास में चारों सूबों ने बिजली बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर असूली इत्तफ़ाक़ किया। ताहम सिंध और बलूचिस्तान ने अपने सूबों में तजारी और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन मांगे हैं। दफातर में हफ्ते के 5 दिन काम की तजावीज़ पहले ही सामने आ चुकी हैं, जिनके ज़रिए बिजली बचाकर लोड शेडिंग कम करने में मदद मिल सकती है। मरकज़ी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक भी बिजली की बचत के लिए मनसूबा तैयार किया जा चुका है। NEC के इजलास में IT, बरामदी, ज़राअत, फ़ाइनेंस सेक्टर और फूड सिक्योरिटी के माहिरीन और पेशावर अफराद पर मुश्तमिल टास्क फोर्सेस बनाने का फ़ैसला किया गया, जबकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए खाम माल मंगवाने पर टैक्स ख़त्म की तजावीज़ पेश की गई हैं, जो कि इन ऐलानात पर अमल दरामद की तरफ पेशकदमी महसूस होती है, जिनमें बरामदात बढ़ाने और दरामदात कम करने के अज़ाइम ज़ाहिर किए गए हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अनाज की पैदावार यकीनी बनाने के इक़दाम से ज़रूरी शोबे को तरक्की देने में मदद मिलेगी, जो ज़र मुबादला के जल्द हसूल का ज़रिया है। एक फसल की बुवाई से कटाई तक बहुत तवील नहीं, महज चंद माह का वक़्त दरकार होता है। इस एतबार से ज़रूरी शोबे की तरक्की के नताइज कम वक़्त में मुल्क की ज़रूरियात की तकमील के अलावा ज़र मुबादला के हसूल का ज़रिया बनते हैं। ये तमाम अमूर नई बजट तजावीज़ का हिस्सा हो सकते हैं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ की मंजूरी दी है, जिसमें इक़्तिसादी शरह नमू का हदफ 5% मुकर्रर किया गया है। ताहम इसे 6% तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बजट के हवाले से यह इशारे अहम है कि साबका हुकूमत के कौमी सेहत प्रोग्राम बरकरार रखते हुए सेहत के शोबे में 3 नए मनसूबे शुरू किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक 9,500 अरब रुपये का बजट पेश होने की तवक्को है। IFBR के ज़रिए 7,255 और नॉन टैक्स की मदद में 1,626 अरब रुपये के हसूल का तखमीना बताया जाता है। इसकी वफाक और सूबे में तकसीम, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तस की जाने वाली रकूम की तफसील से कता नज़र ये बात मद्देनज़र रखने की है कि अगरचे अवामी सहूलत के लिए वस्त मुद्दती और कलील मुद्दती इक़दामात मुतवक्के हैं, ताहम बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना
شاید درست نہ ہو۔ درپیش چیلنجز متقاضی ہیں کہ سیاسی قوتیں تمام متعلقہ فریق سیاسی قوتیں اور تمام متعلقہ فریق وزیر اعظم شہباز شریف کے ان سلسلہ وار ٹویٹس پر توجہ دیں جن میں چھوٹے چھوٹے مفادات سے بالاتر ہو کر مساق معیشت پر متفق ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ تو آج کے بجٹ کے حوالے سے جنگ نیوز کا اداریہ تھا ناظرین، جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ منکی پاکس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کریں گے۔ مغربی افریقہ کے کچھ مخصوص علاقوں میں پائی جانے والی بیماری منکی پاکس اب دنیا بھر میں وبا بن کر پھیل رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسپین، اٹلی، کینیڈا، فرانس، بیلجیم، سویڈن، نیدرلینڈ، پرتگال، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر چند ممالک میں اس کے کیسز کی تعداد 1400 ہو گئی ہے، جس پر عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے خبردار کیا کہ غیر وبائی ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے کا خدشہ موجود ہے۔ منکی پاکس یہ وائرس افریقہ میں کئی دہائیوں سے موجود تھا اور اب لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا جبکہ اس سال اب تک اس کے 1400 سے زیادہ مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے اور 66 اموات ہو چکی ہیں۔ زیادہ تر کیسز غیر فطری تعلقات رکھنے والے مردوں میں دیکھے گئے۔ البتہ تشویشناک امر یہ ہے کہ کچھ ممالک میں خواتین کے کچھ کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ منکی پاکس ایک بہت کم پایا جانے والا وبائی وائرس ہے۔ یہ انفیکشن انسانوں میں پائے جانے والے چیچک کے وائرس سے ملتا ہے۔ اس وبا کی علامات میں بخار ہونا، سر میں درد ہونا اور جلد پر خارش ہونا شامل ہیں۔ مغربی افریقہ کے ممالک میں پائی جانے والی یہ بیماری منکی پاکس کے یوں اچانک اور غیر متوقع طور پر ظاہر ہونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ سے اس کی منتقلی اور پھیلاؤ کے اسباب کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب یہ وبا دنیا کے لیے آفت کا روپ دھارتی چلی جا رہی ہے۔ جبکہ ابھی تک کرونا پر بھی مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا، کہیں یہ ہماری شامت اعمال تو نہیں کہ ہم فطرت کے خلاف طرز زندگی اور طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رب رحیم کا کروڑہا شکر ہے کہ اس بیماری کے اثرات وطن عزیز تک نہیں پہنچے۔ چنانچہ حکومت کی اولین ترجیح اس کی وبا کی روک تھام ہونی چاہیے، جس کے لیے کچھ اقدامات کیے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ من حیث القوم ہمارا فریضہ ہے کہ محکمہ صحت کی ہر ہدایت پر عمل کریں اور یاد رکھیں صفائی نصف ایمان ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تدفین آج ہوگی۔ پاکستان کی معروف شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا سفر آخرت شروع ہو گیا۔ تدفین آج نماز جمعہ کے بعد عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اور ان کی سابقہ اہلیہ سیدہ بشریٰ نے ٹویٹر پر لکھا کہ عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ آج بعد از نماز جمعہ دوپہر 2 بجے جامع مسجد عبداللہ شاہ غازی کلفٹن پر ادا کی جائے گی اور وہیں مزار کے احاطے میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید بتایا کہ مرحوم کے دونوں وارثین ایون اور دعا عامر نے ان کا پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کر دیا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق مرحوم کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کی آخری آرامگاہ تک لے جایا جائے گا۔ سیدہ بشریٰ نے کہا کہ آپ سب سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ خان صاحب کو سیاست پر غور کی ضرورت، قومی اسمبلی کی فوری تحلیل۔
کچھ خبریں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے ہیں۔ ایک اور کالم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی این مغل یہ صحافی ہیں، ہمارے معروف پاکستان کے صحافی ہیں، ان کا یہ کالم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی این مغل لکھتے ہیں آج موقع 10 جون کو جنگ میں ان کا یہ کالم پبلش ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ جمہوریت میں سیاست جارحانہ انداز میں نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر کسی ایک پارٹی کی طرف سے سیاست جارحانہ انداز میں کی جائے تو پھر اس کی آخری حد انتہائی وحشتناک ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آخر میں خانہ جنگی ہو جائے۔ یہ بات اس وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا نقشہ اس نہج پر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان یا حکومت اور ان کے مخالف سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذ لڑائی ہوتی رہی ہے، مگر اس محاذ لڑائی نے جارحانہ انداز کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر ان جلسوں اور جلوسوں کی ایک حد ہوتی تھی۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب تحریک انصاف گزشتہ انتخابات میں اکثریتی پارٹی کے طور پر منتخب ہوئی اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملک کے سربراہ بنے تو سب سے پہلے مخالفوں کے خلاف دشنام ترازی کی سیاست شروع کی گئی۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، مگر انہوں نے اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں کو چور ڈاکو کہہ کر ان سیاستدانوں کی اعلان بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو وہ ملک کے اندر سیاسی بیانوں میں اپنے سیاسی مخالفوں کو ان گندے القابات سے نوازتے رہے، مگر بعد میں جب بیرونی دوروں پہ جانے لگے تو وہاں بھی اپنے ملک کے سیاسی مخالفوں کو چور اور ڈاکو کہہ کر ان کی مذمت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تو وہاں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے اجلاس میں ان کا سارا زور اپنے ملک کے سیاسی مخالفوں کو چور اور ڈاکو کہنے پر تھا۔ بعد میں وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو وہاں بھی انہوں نے یہی کیا کہ کسی کو چور اور ڈاکو کیسے کہہ سکتا ہے۔ یہ جی این مغل صاحب لکھ رہے ہیں، جب تک عدلیہ کی طرف سے کسی پر کیس چلانے کے بعد کوئی سیاستدان چور اور ڈاکو ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان اور ان کی پارٹی کو حکومت سے علیحدہ ہونا پڑا اور ملک کی تقریباً 11 پارٹیوں کی وفاقی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد نہ فقط ان کی جارحیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا بلکہ اس کا دائرہ مختلف قومی اداروں تک بھی وسیع ہو گیا۔ پاکستان کے عوام نے یہ نظارہ پنجاب حکومت کے خلاف پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر پنجاب اسمبلی میں بغور دیکھا۔ یہاں باہر سے گنڈوں کو بلوایا گیا جنہوں نے مخالف ایم پی ایز سے ہاتھا پائی کی اور سرِ عام ڈپٹی اسپیکر کو بالوں سے پکڑ کر ان کی مار کٹائی بھی کی۔ بعد میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں بھی یہی کچھ کرنے پر تلی ہوئی تھی، مگر قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ اسمبلی کا اجلاس ہی کرنے نہیں دے رہے تھے۔ آخرکار صورتحال کو سنبھالنے کے لیے سپریم کورٹ کو آگے آنا پڑا اور سپریم کورٹ کے احکامات پر رات 12 بجے اجلاس کو بلایا گیا، جس میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے منتخب ہوئے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو عمران خان نے بے حد ناپسند کیا اور عدلیہ مخالف بیانات دیے۔ انہوں نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی کہ وہ 25 مئی کو کے پی کے سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے، جس میں 20 لاکھ مظاہرین شامل ہوں گے۔ اس مرحلے پر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی کہ وہ 25 مئی کو لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی اسلام آباد کے علاقے H9 کے پاس جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا یہ لانگ مارچ اور جلسہ پرامن ہوگا، لہٰذا انہیں اسلام آباد تک لانگ مارچ اور H9 کے نزدیک جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ لانگ مارچ اور جلسہ پرامن ہوگا تو اس جگہ پر جلسہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب خود جا کر کے پی کے میں بیٹھ گئے۔
اور 20 لاکھ کی لانگ مارچ کی تیاری کرنے لگے۔ KPK کا وزیر اعلیٰ اور حکومت مکمل طور پر ان کے ساتھ تھی، مگر بعد میں وہ جلوس لے کر اسلام آباد آئے تو ان کا مجمع چند ہزار مظاہرین تک محدود بتایا گیا، تاہم ساتھ ان کے پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی جلوس نکالے اور مظاہرے کیے۔ اس نتیجے میں کچھ جگہوں پر PTI کے کارکنوں اور نے پولیس اور عام لوگوں پر تشدد کیا، اور کچھ مقامات پر PTI کے کارکنوں پر بھی تشدد کیا گیا اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ بہرحال PTI کے سربراہ عمران خان نے اس مرحلے پر ڈی چوک میں جلسے کا اعلان کر دیا، جو کارکن ڈی چوک پہنچے۔ ان کی کچھ جگہوں پر پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں، مگر PTI کے کارکنوں نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ انہوں نے اس علاقے کے درختوں کو آگ لگا دی۔ یہ آگ ملک کے TV چینلوں پر دکھائی جا رہی تھی۔ علاوہ ازیں یہ بھی کم دلچسپ بات نہیں ہے کہ اسلام آباد آتے ہوئے مختلف مقامات پر لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کارکنوں کے پاس اسلحہ ہے۔ ساتھ ہی KP کے وزیر اعلیٰ نے دھمکی آمیز بیان دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ انتہائی خطرناک باتیں کی۔ اب عمران خان پھر KPK میں ہیں اور اسلام آباد کے لیے ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں KPK وزیر اعلیٰ کا ایک بار پھر دھمکی آمیز بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے، دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے۔ یہ GN مغل صاحب کا کالم ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان لکھتے ہیں جی، پاکستان میں آج تک کوئی جمہوری وزیر اعظم اپنی معیار پوری نہیں کر سکا۔ اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل غیر آئینی مداخلت کی وجہ سے کبھی پاکستان کو پہلا متفقہ جمہوری آئین دینے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، کبھی ان کی بیٹی اور پاکستان کے میزائل پروگرام کا آغاز کرنے والی محترمہ بےنظیر بھٹو کی حکومت کو 2 مرتبہ وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا اور پھر انہیں ایک جلسہ عام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو بھی 3 مرتبہ وقت سے پہلے ختم کر کے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس دوران بلوچستان سے ظفر اللہ جمالی اور جنوبی پنجاب سے منتخب ہونے والے وزراء اعظم کو بھی مختلف حیلے بہانوں سے اقتدار سے محروم کیا گیا، لیکن ان ناانصافیوں کی باوجود نہ تو کسی وزیر اعظم نہ ان کی سیاسی پارٹی کی طرف سے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا۔ البتہ ان سیاسی جماعتوں نے ڈکٹیٹروں کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں ضرور چلائیں، اور پیپلز پارٹی نے تو اس میں بے شمار جانی قربانیوں کے علاوہ کروڑوں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں۔ دوسری طرف عمران خان ہیں، جنہوں نے اقتدار سے علیحدگی کے بعد جو طرز عمل اور رویہ اپنایا ہے وہ ناقابل فہم ہے، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں عدم اعتماد کی جمہوری اور آئینی طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی اقتدار سے معذوری کو اچانک امریکی سازش قرار دے کر قومی اداروں کے خلاف کردار کشی کی خوفناک مہم شروع کر دی، جس میں تازہ انکشاف پاکستان کے 3 حصوں میں تقسیم ہو جانے کا ہے۔ بقول ان کے اقتدار سے بے دخلی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، بلکہ ملک کا ایٹمی پروگرام بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، جس کو شروع کرنے یا پایہ تکمیل تک پہنچانے میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں۔ عمران خان کی سیاست میں آمد کے بعد خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوششوں کے دوران کئی مرتبہ عمران خان کی ذہنی حالت اور نفسیاتی کیفیت کو موضوع بحث بنایا گیا اور اس خدشے کا اظہار کیا گیا جس طرح اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا امیج ایک دیوتا کے طور پر بنا رہی ہے، وہ عمران خان جیسے شخص کو فاشسٹ اور ہٹ دھرم تو نہیں بنا دے گا، کیونکہ اس سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں بھی بعض حوالوں سے خاصا متنازع رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اقتدار میں چور دروازوں سے داخل ہونے کے بعد عمران خان نے جس نااہلی
ضد اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی روایت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے نہ صرف پاکستان کو معاشی، سیاسی اور خارجہ محاذ پر تباہ برباد کر دیا بلکہ کرپشن اور بدعنوانی کی نئی داستانوں کو جنم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رویے کی وجہ سے پہلے اس کے قریبی عزیز اور ساتھی اس سے دور ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے اتحادیوں اور مہربانوں نے بھی اس سے فاصلہ اختیار کر لیا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ سے خود کو سیاسی مداخلت سے دور رکھیں گے۔ یہ ایک احسن فیصلہ تھا کیونکہ سیاسی مداخلت نے پاکستان کو بہت سے صدمات سے دوچار کیا، لیکن یہ فیصلہ لاڈلے عمران خان پر بجلی بن کر گرا کیونکہ اس سے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کی عادت ڈال دی گئی تھی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لانے کا دعوے دار اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے پر خوش ہونے کی بجائے بضد ہے کہ اسٹیبلش پہلے کی طرح اس کی تباہ کن پالیسیوں کی حمایت کیوں نہیں کر رہی۔ وہ اقتدار کے بغیر ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا ہے جو کہتا تھا کہ اسے اقتدار کا لالچ نہیں، لیکن اقتدار کے لیے وہ ہر آئین شکنی اور ریاست دشمنی پر اترا ہوا ہے، اور کے پی کے کی حکومت کے وسائل کے ذریعے دارالحکومت پر دوبارہ چڑھائی کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ پاکستانی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ساری حدیں پھلانگ چکا ہے۔ اگر کسی اور سیاسی پارٹی یا لیڈر نے ریاست کے خلاف اتنا ماندانہ رویہ اختیار کیا ہوتا تو کیا ریاستی ادارے اسے بھی ایسے ہی کھلم کھلا چھوڑ دیتے؟ آج ملک مہنگائی اور معاشی تباہی کے جس موڑ پر ہے وہ راتوں رات نہیں آئی، بلکہ اس کے ذمہ دار نااہل عمران اور ان کے سرپرست ہیں، لیکن عمران خان اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر ملک کے حصے بکھرے کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک لاڈلے اور جدی بچے کی طرح ہر چیز تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا عمران خان نے پاکستان کو یرغمال بنا لیا ہے؟ یہ تو کالم تھا جیو نیوز کا۔ اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم۔